बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रसा। राना दिल की चंद रोज़ की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। पाकिस्तानी सियासत में एक नई हलचल है। हमेशा की तरह जब भी इंतखाबात होते हैं तो तमाम तर सियासी जमातों का जो महवर होता है वो तमाम तर इंतखाबात होते हैं। आजकल तमाम तर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर अपोजिशन की दो बड़ी जमातें और वो जमात जो इक़्तिदार में है, उनकी क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, क्योंकि आने वाले इतवार को 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात होने वाले हैं और एक बार फिर से वही रिवायती सियासत, रिवायती दावे और रिवायती नारों का दौर चल निकला है। क्या चल चलाव का मौसम एक बार फिर से आ रहा है, क्योंकि वही वादे फिर से किए जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे जो अहम मसला है वो वहाँ की आइनी हैसियत है। वहाँ के लोगों को आइनी हैसियत मिलना है। जब तक नेशनल असम्बली में उनको मेंबरशिप नहीं मिलती तब तक वहाँ के मसाइल बेहतर तरीके से एड्रेस नहीं हो सकते। और एक बार फिर से वही झांसा दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये बात कहती नजर आती है कि आपको आइनी हैसियत, आइनी हुकूक दिलवाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी यही कहती नजर आती है। मरीम नवाज वहाँ पर मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी पहले से मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वादा कर चुकी है कि आपको आइनी हैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिलवाएगी। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, लेकिन इसको हम रिलेट करेंगे इसके साथ कि ये जो सियासी जमातें वहां पर मौजूद हैं, क्या हमेशा की तरह सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए वहां पर मौजूद हैं? और गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो अब सियासी तौर पर काफी उनमें शऊर आ चुका है, वो उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस है उनके अंदर, तो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब करते हैं? और ये जो रिवायती सियासत गिलगित बल्तिस्तान में भी चल रही है, इसका क्या नतीजा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते काफी हलचल रही है। वो जमातें जो ऑपोजिशन की अहम जमातें हैं, उनके एक माजी है, उनकी एक तारीख है जिससे दोनों जमातें अपना दामन नहीं छुपा सकती, जिससे दोनों जमातें अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसके बाद एक नई बहस चल निकली कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में पीडीएम का हिस्सा रहेगी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबूत नहीं समझती कि नवाज शरीफ बेहतर तरीके से जो बयान दे रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है पलड़ा अपना छुड़ा लिया है कि नवाज शरीफ के जो भी बयान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो भी बयान है, उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। गुज़िश्ता रोज भी पीडीएम के इस्लामाबाद में बैठक हुई है। अब अंदरूनी तौर पर खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मिसाक जमहूरियत करने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान का आगे जाकर क्या किरदार हो सकता है, हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद हम एहतसाबी अमल की भी बात करेंगे कि एहतसाब जो हमेशा से मुतनाज़ा रहा है, अब दो सिनेरियोज चल रहे हैं। एक तरफ हुकूमत ये बात करती नजर आती है कि जनवरी तक कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ पीडीएम यानी कि ऑपोजिशन ये बात करती नजर आती है कि जनवरी को हुकूमत घर चली जाएगी, जनवरी के बाद हुकूमत का मुस्तकबिल नहीं होगा। तो ये बुनियादी तौर पर सिनेरियो चल क्या रहा है, और खास तौर पर इस सारी सूरत हाल में जो आम आदमी है, जो आम तबका है, वो कितना पिस रहा है, क्योंकि सबसे जो मेन मसला है वो आम आदमी के लिए है। जब तक हुकूमत आम आदमी को रिलीफ नहीं देती तब तक सूरत हाल बेहतर हो नहीं सकती। तो क्या एक आम आदमी को रिलीफ मिल पाएगा? सबसे अहम सवाल ये है, क्योंकि 2 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है, हुकूमत उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई है। सिर्फ तब्दीलियां हो रही हैं, ओहदे तब्दील कर दिए जाते हैं, काबीना में अहम तब्दीलियां कर दी जाती हैं, लेकिन जो तब्दीली अवाम एक्सपेक्ट कर रही है वो तब्दीली कब आएगी? वो तब्दीली जिसका नारा लगाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इक़्तिदार में आने से पहले, और उसके बाद भी बहुत सारे दावे और वादे किए गए, वो तब्दीली कब आएगी? अवाम उस तब्दीली के मुंतज़िर है। इस पर बात करेंगे। ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मुआशी तौर पर कहा यह जाता है कि हमारे आशारिये दुरुस्त समत में जा रहे हैं, लेकिन ये कौन सी दुरुस्त समत है जो अवाम को गलत साइड पर लेकर जा रही है? क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है किसी भी मुआशरे में तो वहां पर जराइम में भी इजाफा हो जाता है। एक बार फिर से खबरें ये आ रही हैं कि शहर कायद में यानी कि कराची में फिर से वारदातों में इजाफा होना शुरू हो गया है। जराइम पेशा नासिर फिर से सरगर्म हो गए हैं, डिकेती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। तो क्या इसके पीछे यही वजूहात हैं? पूरे मुल्क में जो सिनेरियो चल रहा है कि हुकूमत सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही, आम आदमी को रिलीफ नहीं दे पा रही है, और सबसे अहम मसला जिसको एड्रेस किया गया, बेहतर तरीके से एड्रेस किया गया या बेहतर तरीके से एड्रेस नहीं किया गया, दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान में सर उठाने लगी है। कोरोना में इजाफा होता जा रहा है। दीगर ममालिक ने जिस तरह से कोरोना के साथ निपटा था, वो ममालिक जो कोरोना से बिल्कुल कोरोना का खात्मा कर चुके थे, उन ममालिक में एक बार फिर से कोरोना की लहर आई और वहाँ पर वही सिचुएशन दोबारा से हो गई, लॉकडाउन करने पड़े और दोबारा से जो है मुआशी जो अमल है वो सबताई हुआ। तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल हो सकती है? पाकिस्तान में क्या वाक़तन कोरोना की दूसरी लहर आने को है? और जिस तरह से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उन पाबंदियों के बाद क्या कोरोना से हम निमट सकेंगे? इस पर हम प्रोग्राम में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे जो अहम सवाल है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियो
सिनेरियो क्या है? सियासी तौर पर क्या पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है? और जब सियासी तौर पर कोई भी मुल्क कमज़ोर होता है तो क्या जो बैरूनी चैलेंजेस होते हैं, बैरूनी महाज पर तमाम तर जो चैलेंजेस होते हैं उनसे निपटने में मुश्किलात दरपेश आती हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में सियासी तौर पर सिनेरियो मुख्तलिफ होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में पहले जो हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए, उन प्रोजेक्ट्स के बाद कहा यह जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को संभाला मिला। लेकिन जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में बोला कि सबसे जो अहम मसला है वो गिलगित बल्तिस्तान में आईनी हैसियत का है। जब तक आईनी हैसियत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नहीं मिलती तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन सबसे जो अहम है वो बात करना ये ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान में रिवायती सियासत का जो सिलसिला है वो इसी तरह से चलता रहेगा? पाकिस्तान में रिवायती सियासत इसी तरह से रहेगी जब भी, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हों, चाहे वो पाकिस्तान में आम इंतखाबात हों, जब भी क्या इंतखाबात होंगे इसी तरह से पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अवाम को सिर्फ झांसे देंगी, लारे लगाएंगी, अपना अपना मंशूर देंगी, लेकिन मंशूर के अंदर जो जो चीज़ें बयान की जाएंगी क्या उन पर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये सबसे अहम सवाल है। पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ सिनेरियो चल रहा है। हुकूमत ये कहती नज़र आती है जी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, मुश्किल फैसले हमने करने थे, मुश्किल फैसले हम कर चुके हैं, जबकि अपोजिशन ये बात करती नज़र आती है कि इस जमात की तरफ से अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये कुछ अहम सवाल हैं, कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे नुमाइंदा अलमदार बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन पर तफसील भी लेंगे और कुछ उनसे उनके एनालिसिस भी लेंगे कि अंदरूनी तौर पर पार्टियों के अंदर क्या कहानियाँ चल रही हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज के अखबार। और जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अलमदार बलोच हमारे नुमाइंदा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तर सियासी सरगर्मियों को भी कवर करते हैं, दीगर मसाइल को भी कवर कर रहे होते हैं, तो इनसे ज़रा इनके एनालिसिस भी जानेंगे, साथ साथ खबरें भी लेंगे कि अंदरूनी तौर पर क्या कहानियाँ चली। अलमदार बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो सुबह सुबह में वक्त देने के लिए। और क्या सियासी तौर पर क्या सूरत हाल चल क्या रही है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट गिलगित को भी कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो इस्लामाबाद में बैठक हो रही है उसको भी कवर कर रहे हैं, कोरोना की सूरत हाल को भी कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो सियासी तौर पर जो सिनेरियो चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है? सबसे पहले तो काशिफ आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हम भी यहाँ पर अपनी एक तज्जिया और बातचीत करें सूरत हाल पर। देखें काशिफ, जो हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जैसे कहते हैं ना कि मौसम को कोई इतबार नहीं है, इस्लामाबाद में मौसम बदलते पता नहीं चलता, इसी तरह जो हमारा सियासत का अब सिनेरियो बन चुका है, यहाँ पर भी अब पता नहीं चलता कि लोग एक पार्टी में होते हैं, 10 दिन बाद वही लोग आपको दूसरी पार्टी में नज़र आते हैं। अब जितने भी सियासतदान हैं, मतलब जो पुराने सियासतदान हैं उनसे हट के अगर आप नई सियासत पिछले कोई अगर देखें जो 10 साल से सियासत में आए, वो अब तक कुछ 3-3, 4-4 पार्टियां तब्दील कर चुके हैं। यानी सियासत में अब वो नहीं रहा कि आपने एक पार्टी के साथ वफ़ादार रहना है, वो वफ़ादारियां जो है अब नहीं रही। यानी कि सियासी माहौल जो जिधर देखता है कि वहाँ पर मेरी जगह बनती है, वहाँ पर मुझे अच्छा ओहदा मिलेगा, तो वो वहाँ चला जाता है। यानी कि सियासी सूरत हाल इस वक्त जो हमारी सियासत है वो यकसर तब्दील हो चुकी। जो पहले होती थी कि एक नज़रिया होता था, एक आप जमात के साथ खड़े होते थे, हाँ अब भी है बहुत सारे। अगर हम 2 बड़ी जमातों की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, तो उनके साथ अभी भी ऐसे पॉलिटिशियंस, सियासतदान, पुराने सियासतदान हैं जो अपने उस नज़रिए के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी का जो नज़रिया है या नून लीग का जो नज़रिया है वो उसके साथ खड़े हैं, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद पार्टी के अंदर होते रहते हैं मुख्तलिफ। लेकिन अब ये है कि इस वक्त अगर हम सियासी सूरत हाल पे बात करें तो अब आप देखें कि अगर हम पीछे जाएं, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत होती थी और अब जो सियासत हो रही है उसमें काफ़ी फ़र्क है। यानी कि जैसे आपने भी कहा कि अगर हम सियासी तौर पे यानी कि जमहूरियत मजबूत नहीं होगी तो आप कोई भी मुल्क हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। जमहूरियत कमज़ोर होगी तो आपका मुल्क कमज़ोर होगा, आपका जो सिस्टम है वो कमज़ोर होगा। तो जमहूरियत की मजबूती के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, उनके पास भी एक नज़रिया होना चाहिए, वो उस नज़रिए को लेके आगे चलें और जमहूरियत को मजबूत करें। अब इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है कि जब से ये हुकूमत आई है 2 साल इसने अपने मुकम्मल किए। पहले दिन से अपोजिशन की जो जमातें हैं जिनमें मौलाना फजल रहमान, JUF है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, बड़ी जमातें जो हैं उन्होंने शुरू दिन से, दीगर भी अपोजिशन की जो जमातें हैं, लेकिन इन 3 बड़ी जमातों ने शुरू दिन से इन इलेक्शंस पर सवालात उठाए थे और मुबैना धांधली के इल्ज़ामात, और आज तक वो कहते हैं कि ये जो है धांधली हुई है और हमारा मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। तो उसको लेके पहले वो
پلیٹ فارمز پہ بولتے رہے, قومی اسمبلی میں بولتے رہے, مظاہرے کیے, لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہے اور اے پی سیز بھی ہوئیں, پہلے آل پارٹیز کانفرنس ہوتی رہیں, پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے جب ہماری پچھلے دنوں کچھ ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پچھلے 1 سال سے یہ جو اب بنی ہے جا کے پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی ہے, بلاول بھٹو زرداری تو 1 سال پہلے اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے, پھر کرونا کی جو صورتحال بنی اس کی وجہ سے تھوڑا سا, اور پھر کچھ پولیٹیشنز مختلف جماعتوں کو بیمار ہو گیا تھا, کوئی باہر چلا گیا تھا, تو وہ اکٹھ نہیں ہو رہا تھا. پھر یہ تھا کہ ابھی جو کہ پھر جو آپس میں اختلافات آپ کو پتہ چل رہے ہیں, نون لیگ کی قیادت کے بیانات جو ماضی میں تھے پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے نون لیگ کی قیادت کے حوالے سے, 2 بڑی جماعتوں کو, وہ بھی ایک مسئلہ تھا. پھر اس میں مولانا نے بھی, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے دیکھا, مولانا نے بڑا کردار ادا کیا. انہوں نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کی, بلاول سے بھی ملاقات کی, آصف زرداری سے ملاقات کی, نواز شریف سے, تاکہ وہ تمام سینیریو کو, تاکہ ایک پہلے ہم اکٹھے ہو جائیں پھر ہم آگے بڑھیں. تو اس کے بعد جب مولانا ان سے ملے, پھر جا کے اے پی سیز جو آخری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس میں پھر جا کے انہوں نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اعلان کیا, باقاعدہ ایک نیا سیاسی اتحاد, تاکہ اس کو لے کے ہم, اس تحریک کو لے کے ہم چلیں گے اور ہم حکومت کے خاتمے تک اس تحریک کو لے کے جائیں گے. اب اس میں یہ تھا کہ پی ڈی ایم جب بنی, پی ڈی ایم کا اعلان ہو گیا, اس کے صدر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو بنا دیا گیا. اس کے بعد دیگر جماعتوں کی بھی اس میں نمائندگی ہے, مثلا سینئر نیب صدر, جنرل سیکرٹری, دیگر جو عہدے ہیں وہ دیے گئے. اب یہ تھا کہ جو ان کا پلان تھا کہ ہم کس طرح اس تحریک کو آگے بڑھائیں, انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس کو کہ ہم پہلے جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ شروع کریں, جو مسائل ہیں, عوامی مسائل ہیں, ان کو لے کے ہم احتجاج کی طرف جائیں, عوام کے اندر موٹیویشن لائیں, کہ عوام کو ہم تھوڑا سا موٹیویٹ کریں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. اور انہوں نے جب پی ڈی ایم کا پہلا اعلان ہوا, اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے, یہ سلسلہ ہوگا, پہلے احتجاج ہوں گے مختلف اضلاع میں, مختلف صوبوں میں جا کے ہم احتجاج کریں گے, اس کے بعد جنوری میں جا کے جو ہے وہ جو مین تحریک ہوگی لانگ مارچ کا, جو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے, اس کا ہوگا. اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ہمیں یہ بھی سننے میں, دیکھنے میں آیا کہ کچھ اختلافات بھئی نظر آ رہے ہیں پی ڈی ایم کے اندر. اس میں یہ تھا, ان اختلافات کی وجہ بھی یہ ہے کہ بیانیے میں جو ہے وہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی اپنا بیانیہ رکھتی ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, نون لیگ کی اپنی ایک سوچ ہے. مولانا فضل الرحمان کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایگریسو نظر آئے ہیں شروع دن سے اس حکومت کے, بلکہ انہوں نے تو جب آل پارٹیز کانفرنس پی ڈی ایم کے بننے سے پہلے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کھل کر آصف علی زرداری سے ملاقات جب کی تھی, شہباز شریف سے, تو انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ میں نے تو آپ کو اس وقت کہا تھا کہ ہمیں اس حکومت کے خلاف نکلنا چاہیے, لیکن آپ نہیں نکلے. آپ نے جب مولانا یہاں پر اسلام آباد میں لے کے آئے تھے اپنے کارکنان کو, انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا, دھرنا دیا تھا, تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ تو تھے لیکن اس طرح نہیں تھے جس طرح کارکنان کو موٹیویٹ کرتے ساتھ ہوتے, اس طرح نہیں تھے. تو مولانا نے وہ شکوے گلے سارے کیے کہ آپ نے اس وقت بھی ہمیں چھوڑ دیا. اب یہ جو کل کی بیٹھک ہوئی ہے ان کی بڑی اہم بیٹھک تھی, اور یہ جو بیانیے کے حوالے سے جو نواز شریف کا پچھلے دنوں جو انہوں نے خطاب جو گجرانوالہ میں کیا, پھر بلاول بھٹو کا جو پرسوں بیان سامنے آیا, تو کل جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ نواز شریف کی بھی شرکت ہوئی ہے, ویڈیو لنک کے لیے آصف علی زرداری کی. تو یہ ایک اہم تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت آصف علی زرداری کی طبیعت بھی جو ہے نا اس طرح بہتر نہیں ہے, ناساز ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کی شرکت, ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ وہ شرکت اس لیے تھی کہ جو تضادات, تھوڑے سے اختلافات کی باتیں ہو رہی تھیں اور چیزیں بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم اس میں اختلافات ہو رہے ہیں, وہ ٹوٹنے جا رہی ہے یا پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی, جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں. تو یہ اس یعنی کہ جو حکومت کی طرف دیکھیں, جب بھی کوئی اپوزیشن موومنٹ چلانا چاہ رہی ہوتی ہے تو اپوزٹ جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے, وہ بھی اپنا ایک بیانیہ بنا کے عوام تک یہ پہنچاتے ہیں کہ جی ان کے درمیان تو اختلافات ہیں, یہ ان کا اتحاد اتنا نہیں چلے گا, ماضی ان کا دیکھ لیں, یہ باتیں کرتے ہیں. تو کل پھر جب ہوا ہے تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بات ہوئی اور نواز شریف کا جو بیانیہ تھا اس پہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھایا ہے. اسی طرح جو بلاول کے بیان کی جس حد تک ہم بات کریں تو بلاول کے بیان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قمر قاہرہ نے اس کی وضاحت بھی کی, اور پھر خود مریم نواز نے بھی کہا کہ جی بلاول کے بیان سے انہوں نے جو بیان دیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے مثلا ہمیں اس پہ وہ نہیں ہے. قاہرہ نے یہ کہا کہ جی بلاول نے یہ بیان دیا کہ اگر نواز شریف نے
کوئی بات کی ہے تو ان کے پاس ثبوت ہوں گے تو انہوں نے یہ بات کی ہے. بلاول نے یہ نہیں کہا کہ وہ ثبوت پیش کریں, مطلب جو اگر سنا جائے تو انہوں نے یہ وضاحت کی ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے وضاحت آئی, اور یعنی کہ اس معاملے کو نون لیگ کی طرف سے اس طرح وہ نہیں کیا گیا کہ بلاول نے یہ بیان کیوں دیا. لیکن جو نواز شریف کی گفتگو تھی اس پر واقعی کل جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو ہے وہ یہ جو پی ڈی ایم کی کل بیٹھک ہوئی ہے اس کا بنیادی طور پر ایجنڈا کیا تھا اور پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ مطلب دیکھیں کاشف, کیونکہ وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ پی ڈی ایم کیونکہ اب آپ ایک احتجاجی تحریک شروع کر چکے ہیں, جلسے آپ کے شروع ہیں, آپ کے 3-4 جلسے جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اب آپ اگلا جلسہ جو ہے پشاور میں بھی کرنے جا رہے ہیں, آپ ملتان میں بھی کرنے جا رہے ہیں. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اب تحریک جو ہے وہ انہوں نے مومنٹ کو جاری رکھنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو کل کی بیٹھک کا مین مقصد تھا وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اختلافات کی باتیں ہو رہی تھی, جو گجرانوالہ میں تقریر کی ہے نواز شریف نے, وہ بھی مد نظر رکھ کے سارے بیٹھنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں, کل مولانا نے یہ بات بھی کی کہ ہمیں ایک بیانیہ, جو ہمارا بیانیہ وہ یکسوئی یعنی ایک ہو, اپوزیشن کا ایک بیانیہ ہونا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی اپنی بات کرے گی, نون لیگ اپنی بات کرے گی, ہم اپنی بات کریں گے تو پھر اختلافات ہوں گے, پھر جو اس طرح ہم تحریک کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتے جو ہم لے جانا چاہتے ہیں. تو کل کافی حد تک ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو دونوں مرکزی قیادت یعنی کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کا شامل ہونا تھا وہ یہی وجہ تھی کہ بیٹھ کے ایک یکسوئی کا بیانیہ بنایا جائے. تو اب اس حوالے سے کل کی بیٹھک میں جو کہ اہم فیصلہ وہ بھی آیا ہے کہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے اپوزیشن کی, اب اس کا جو ہے ایک بیٹھک ہوگی, اس کی پہلے اس میں وہ بیٹھک جو ہے وہ جتنی تجاویز ہوگی پارٹیوں کی طرف سے وہ تجاویز کو دیکھے گی, اور پھر جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں ایک میثاق یعنی کہ ایک معاہدہ اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان ایک میثاق کیا جائے گا. اس میثاق پر یعنی کہ جو پوائنٹس ہوں گے پھر اس پہ تمام دستخط بھی کریں گے اپوزیشن کی جماعتیں, اور پھر اس میثاق کے مطابق ہر جماعت کو چلنا پڑے گا. کیونکہ اب یہ بھی آ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے جب پی ڈی ایم کا اعلان کیا تو بہت ساری اس میں تھی, ایک استعفوں کا تھا کہ بھی اگر فرض کریں ہمیں ہماری یہ موومنٹ آخری حد تک ہم جاتے بھی ہیں, اسلام آباد بھی جاتے ہیں, تب بھی اگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے, حکومت کو اس کا یعنی کہ رد عمل نہیں آتا, تو پھر ہم ان اسمبلیوں سے نکل آئیں گے جن اسمبلیوں میں یہ مبینہ دھاندلی ہوئے الزامات لگے ہوئے ہیں, یہ حکومت بیٹھی ہے, نہیں مانتے ہم تو استعفوں کی. اب پیپلز پارٹی سے کئی دفعہ اس سوال سے بات کی گئی کہ آپ استعفے کیا دیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس رہا ہے کہ ہم نے اس ایوانوں کے اندر رہ کے لڑنا ہے, نہ کہ ہم استعفے دیں. تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں. اب کھل کے تو وہ بات نہیں کرتے, لیکن مولانا کو, کیونکہ مولانا نے یہ باتیں میٹنگز میں ہوئیں, مولانا کو تحفظات تھے دونوں جماعتوں کی طرف سے پہلے بھی دھرنے کے وقت, تو اس وقت پھر جب بات بیٹھکیں ہوئیں پی ڈی ایم کے حوالے سے تو مولانا نے یہ کہا کہ جی اب ہم ایک میثاق کریں گے, اب تاکہ وعدہ کیا جائے یہ دونوں. پھر جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں تھیں, اے این پی ہے, دیگر جو جماعتیں ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا تھا مولانا سے کہ آپ ان دونوں بڑی جماعتوں سے اب ہم وعدہ لیں کہ یہ وعدہ کریں کہ یہ آپ پی ڈی اے مثلا یہ جو تحریک ہم نے شروع کی ہے اس کو یہ اینڈ تک لے کے جائیں گے, یہ راستے میں چھوڑ نہ جائیں. تو یہ کافی یعنی کہ تحفظات ہیں چھوٹی جماعتوں کی طرف سے بھی. لیکن یہ کہ آپ دیکھنا یہ کہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھے گی اس کی بیٹھک ہوگی, اور اس کے بعد جو اگلی بیٹھک ہے وہ بڑی اہم ہے جس میں میثاق ایک سامنے آئے گا کہ کون سے نکات ہوتے ہیں, کس طرح کے وہ معاہدہ ہوگا, کیا کیا نکات ہوں گے, اور اس پر جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں وہ کس طرح عمل درآمد کرتی ہیں. اس سارے میثاق ہو جاتا ہے, سارا کچھ ہے, اس کے بعد کیا اپوزیشن حکومت کو دباؤ میں رکھ سکے گی, حکومت کو کہیں سے خطرہ ہو سکے گا, یا یہ صرف وہی روایتی طور پر جو ہر دور حکومت میں ہوتا ہے, اپوزیشن کرتی ہے, احتجاج بھی ہوتے ہیں, دھرنے بھی ہوتے ہیں, ہر 2 سال بعد حکومت کو گرانے کی بھی باتیں ہوتی ہیں, انتخابات کی بھی باتیں ہوتی ہیں, یہ صرف وہی روایتی سیاست ہے؟ دیکھیں کاشف, اس کی ہم 2 تناظر میں سے دیکھتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ حکومت پہ اس دباؤ تو ہے کیونکہ اپوزیشن کی اس وقت 11 جماعتیں جو ہیں, اور اس میں 3 بڑی جماعتیں ہیں جن کی ایک بلکہ اے این پی بھی ایک بڑی جماعت ہے, اس کا خیبر پختونخوا میں ایک, اور پھر اس میں کے پی کے میں اس کا وہ ہے, پھر اس کا ساتھ ساتھ جو ہے پنجاب کے اندر بھی اس کی مثلا 3-4 بڑی جماعتیں, پھر باقی بھی جماعتیں ہیں ان کی بھی ایک اسٹرینتھ تو ہے جو اس وقت نمائندگی کر رہی ہیں. تو ایک پریشر تو ہے حکومت پر پڑتا ہے, کیونکہ حکومت کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے اس کو لے کے جو ہے عوام میں اب ایک بیانیہ لے کے گئی ہے اپوزیشن. ایک تو یہ تناظر ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو عوام کے اندر آپ ووٹ لے کے آئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس حکومت کو نہیں مانتے, ساتھ ساتھ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ احتساب ہو رہا ہے, تو یہ احتساب کی وجہ سے اب اکٹھے ہو گئے ہیں سارے اور یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن حکومتیں دیکھیں, حکومتیں ہم نے دیکھا ماضی میں بھی احتجاج سے گرتی, تو عمران خان نے بھی تقریباً 126 دن کا دھرنا دیا, ٹھیک ہے, دھرنوں سے ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے. لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ حکومتیں گرا سکتے ہیں, آپ حکومتوں کو گرا دیں گے, یہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفک بیانیہ ہو,
عوام آپ کے ساتھ نکلے. ابھی اس طرح یا تو کورونا کی صورتحال ہے, ابھی اس طرح عوام میں موٹیویشن تو ہو رہی ہے, اپوزیشن کر رہی ہے, لیکن ابھی ہم نے وہ نہیں دیکھا. اب جلسے ان کے دیکھے تو اچھے جلسے ہوئے ہیں, نو ڈاؤٹ اس میں بڑے اچھے جلسے کیے ہیں اپوزیشن نے, لیکن جو ہم دیکھیں گے اس وقت کہ جب اپوزیشن اپنے آخری پلان کی طرف یعنی کہ اسلام آباد کی طرف اگر وہ آتے ہیں تب حکومت پر مزید پریشر بڑھے گا. ابھی تو کیونکہ جلسے پشاور ملتان ہونے, اسلام آباد کی جب کال اگر قریب آتی ہے پھر حکومت پر مزید دباؤ ہوگا. اب جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آل رائٹ جی, ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. علمدار بلوچ ہمارے ساتھ موجود. علمدار, مہنگائی کی صورتحال بھی چل رہی ہے, کرونا وائرس کا بھی زور ہے. سب سے پہلے میں مہنگائی پر بھی آتا ہوں, کرونا پر بھی آتا ہوں. حکومت کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ کیا ہے, مہنگائی, کرونا وائرس یا اپوزیشن؟ دیکھیں کاشف, اپوزیشن کو تو بعد میں ہی رکھ لیں. پہلے جو ہے مہنگائی, میرے خیال میں کرونا ایک وبا ہے اور ابھی مثلا اس کا بھی مقابلہ کیا جا رہا ہے, اور میرے خیال میں پاکستان نے, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان کی حکومت کی طرف سے اچھے اقدامات کیے گئے. بر وقت اقدامات کی وجہ سے وہ جو ایک خدشہ تھا کہ کیسز بڑھیں گے, زیادہ اموات کا خدشہ تھا, زیادہ اس کا, لیکن وہ نہیں ہوا. عوام کو بھی اس میں, ہم جو پاکستانی قوم ہے اس کو بھی داد دینی پڑے گی. کافی حد تک عوام نے بھی ایس او پیز پر عمل درآمد بھی کیا, کوشش بھی کی اور ساتھ دیا حکومت کا. آپ نے دیکھا کہ معاشی طور پہ تو کافی چیزیں جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. گھر کی سطح بھی اگر ہم دیکھیں, خاندان کی سطح پر بھی دیکھیں, اداروں کی سطح پر بھی دیکھیں, حکومتی یعنی کہ ملکی سطح پر بھی دیکھیں تو معیشت کو ڈیمیج ہوئی ہیں. لیکن یہ وقتی نقصان ہے, اور وبا کی وجہ سے اگر قیمتی جانیں چلی جائیں تو وہ بہت بڑا نقصان ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں. پیسے کا ازالہ ممکن ہے, وقتی طور پہ جو نقصانات ہیں وہ اس کا ازالہ پیسے کے حوالے سے اگر ہم کہیں, وقت کے پیسہ جو اگر آپ کو معاشی طور پہ نقصان ہو رہا ہے تو وہ ازالہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر قیمتی جانیں چلی جائیں تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. تو لیکن اب جو دوسری لہر آئی ہے وہ کافی خطرناک ہے, اور اس میں ابھی بھی مثلا ہماری سننے والوں سے بھی یہ اپیل ہے, قوم سے بھی اپیل ہے, شہریوں سے اپیل ہے کہ جہاں حکومت اور انتظامیہ اقدامات کرتے ہیں وہاں پر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. خاص کر اس وقت بھی اگر ہم کسی بھیڑ کی جگہ پہ جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, تو ہم کوشش کریں کہ ماسک پہنیں, ضرور پہنیں, سینیٹائز کریں اپنے ہاتھوں کو, اور پھر اپنی محفلوں میں بیٹھیں. محفلیں تو مثلا ختم نہیں ہو سکتی, بیٹھتے ہیں آپ, لیکن اس میں ہم ایک مناسب فاصلہ بھی رکھیں اور ملنا ملاپ وہ کم کریں, مثلا ہم ایک سلام کر لیں. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن جو حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے, میری رائے ہے وہ مہنگائی کا ہے, کیونکہ یہ چیزیں تو ایک میں نے کہا نا کہ وہ قدرتی وبا ہے. اپوزیشن وہ ایک تحریک ہے, لیکن جو مہنگائی ہے یہ ریلیٹڈ حکومت سے ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ حکومت میں ہے آپ, یعنی کہ اگر حکومت میں ہے تو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے عوام کو. آپ نے عوام سے وعدے کیے تھے کہ آپ آئیں گے, آپ ایک ایسا پروگرام لے کے آئیں گے کہ آپ اس مہنگائی کو ختم کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی کہ 2 سال ہو گئے, حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں, بلکہ مہنگائی بڑھتی ہے. اچھا, دوسرا کاشف اس پہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس کو کور بھی کرتے ہیں, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو مثلا چاہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں, ضلعی انتظامیہ ہیں, متعلقہ ادارے ہیں, کر کیا رہے ہیں کہ مثلا ان کو کنٹرول کہاں سے کرنا ہے وہ بھی پتہ نہیں چل رہا. دکاندار کے پاس آپ جائیں, دکاندار کی اپنی ایک وہ بات ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے جی مجھے منڈی سے مہنگا ملتا ہے. منڈی میں آپ جائیں تو وہاں جو آڑتی بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیچھے سے ہمیں. اب آخر یہ کہیں نہ کہیں تو سبزیاں اگتی ہیں پاکستان کے اندر ہی اگتی ہیں نا, باہر سے تو نہیں آتی, پاکستان کے اندر اگ رہی ہیں, وہاں سے اگر آتی ہیں وہاں سے لوگ جن کا یہ کاروبار ہے وہ لاتے ہیں. تو جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں, ضلعی انتظامیہ ہے, وہ اگر ایک مناسب لسٹ بنا لے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں کنٹرول کرنے والے ہی کنٹرول کرنا نہیں چاہ رہے. لسٹ کیا ہوتی ہے, وہ لسٹ میں بنی پڑی ہوتی ہے, ان پہ انہوں نے ٹائپنگ کرنی ہوتی ہے, جا کے دکانوں پہ آپ دے دیں. اب ٹماٹر آپ دیکھیں, ٹماٹر کی قیمت ہفتہ پہلے ہوتی ہے 40-50 روپے کلو, وہی ٹماٹر آپ کو ہفتے بعد ملتا ہے 200 روپے کلو. اسی طرح پیاز ہے وہ 40 روپے کلو ہوتا ہے, 100 روپے پہ چلا جاتا ہے. آلو جو ہے وہ 30-25 پہ بکتا رہا ہے, اب وہ بھی اس ٹائم 80-90 پہ پہنچ چکا ہے. دیگر سبزیوں کی بات کریں, سبزیاں 30 سے 35 روپے 40 روپے کلو ہوتی تھی, آج وہ پہنچ گئی ہیں. چینی کی آپ بات کریں, آٹے کی آپ بات کریں,
تو مہنگائی کو کنٹرول جو اس طرح کرنا چاہیے تھا جو ان کے دعوے تھے وہ ناکام ہو چکے. اچھا دوسرا ہمیں نظر آتا ہے جی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جی آج ادھر فلاں جگہ پہ چھاپا لگ گیا, ٹیمیں پہنچ گئی, انسپیکشن ٹیم پہنچ گئی, انہوں نے چیک کیا. اچھا کوالٹی بھی ساتھ ہی ہے, ایک تو مہنگائی ہے ساتھ کوالٹی بھی ہے. اب آٹے پہ بھی آٹا جو ہے وہ لوگ لے کے جاتے ہیں, سستا مل رہا ہے, کوالٹی نہیں ہوتی. چیز اگر سستی ملتی ہے تو اس کی کوالٹی نہیں ہوتی, یعنی کہ مہنگائی بھی ہے پھر کوالٹی بھی نہیں ہے. تو یہ کنٹرول کون کرے گا؟ حکومت کا کام ہوتا ہے نا, یہ تو اپوزیشن کا کام نہیں ہے. تو اس لیے جو میرے خیال میں اس وقت جو حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے, یعنی کہ عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے, اور مہنگائی ان کے لیے واقعی بہت بڑا ایشو ہے. پھر جو حکومت یہ بات کرتی تھی کہ ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں, اس کا جو خمیازہ ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر دوسرا نیریٹو یہ آیا کہ جی مشکل فیصلے اب ہم کر چکے, اب ہم سہولت کی طرف جا رہے ہیں, اب ہم صحیح سمت پر جا رہے ہیں. وہ مشکل فیصلے کون سے تھے اور اب کون سی صحیح سمت ہے جس پر ہم جا رہے ہیں, لیکن عوام تو پھر بھی مہنگائی کی چکی میں پس. دیکھیں کاشف یہی بات ہے کہ اس حکومت میں ایک میرا اپنا یہ ذاتی رائے ہے کہ اس حکومت میں ہم نے ایسے دیکھا کہ آپ نے پہلے تو اس دن آپ نے سنی ہوگی پچھلے دنوں تقریریں ہوئی ہیں خود ان کے اپنے, اب نور عالم جو ہے وہ خود پی ٹی آئی کے وہ ہیں ایم این اے ہیں, انہوں نے مثلا ان کے علاوہ دیگر 2-3 نے مثلا فلور پر کھڑ کے بات کی, اسمبلی میں بات کی ہے کہ مثلا ادویات کی قیمتوں پہ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ادویات کی قیمتیں مطلب کس طرح بڑھ گئی ہیں, اور پھر انہوں نے یہ کہا حتیٰ کہ مطلب یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے حکومت کے لیے اور خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے لیے, کہ انہوں نے کہا, ان کے اپنے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے مثلا جو سلیکٹ یعنی کہ عوامی نمائندے ہیں ہی نہیں, یعنی کہ وہ ووٹ لے کے عوام کا آئے نہیں, آپ نے انہیں مشیر بنا دیا, کسی کو آپ نے کیا بنا دیا, وہ آج جو ہے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جب ان کا دل چاہ وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, جب دل چاہ قیمتوں کو اتنی کمی کر دی تھوڑی سی پھر بڑھا دیتے ہیں. تو دیکھیں کاشف, جب آپ, جو میری ذاتی رائے ہے کہ جب آپ عوام کے فیصلے, عوام کی ریلیف دینے کے فیصلے, عوام کے حوالے سے جو فیصلے ہونے وہ عوامی نمائندوں کے بجائے آپ یعنی کہ جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے ان کے حوالے کریں گے تو پھر یہ مسائل ہوں گے, یہ مسائل پھر کم نہیں ہوں گے, بڑھیں گے. آپ دیکھیں کہ اب اپنے اپوزیشن بولے تو اور بات ہے کہ وہ جو پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, لیکن آپ کے اپنے لوگ اب بول رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں عوام سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں. اور حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں جو کچھ میٹنگز ہوئی ہیں کابینہ کے اندر اور ان کے جو وزیر اعظم کے ساتھ جو سیاسی مشیر ہیں ان کی, اس میٹنگز میں بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ کافی حد تک جو باتیں ہوئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے لوگوں کو احتساب کے عمل پہ بھی بات ہوئی ہے, اسی طرح ساتھ ساتھ مہنگائی پہ بھی بات ہوئی ہے کہ کر کیا رہے ہیں آپ. مثلا آپ پریس کانفرنسز تو کرتے ہیں, آپ بڑے بڑے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھکیں تو ہوئی ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیں گے, ہمارے پاس یہ لائے عمل ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم پہلے جائیں تو عمران خان کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس اقتصادی پروگرام بھی ہے, ہمارے پاس معیشت کو مضبوط کرنے کا پروگرام بھی ہے, ہمارے پاس ایجوکیشن کا بھی پروگرام ہے, ہمارے پاس صحت کا بھی پروگرام ہے, اور آپ نے باقاعدہ اتنے بنڈلز جو ہے وہ دکھائے تھے میڈیا پہ کہ یہ دیکھیں جی یہ ہماری فلاں پالیسی ہے, یہ ہماری فلاں پالیسی ہے. وہ پالیسیاں پھر کہاں ہیں آج امپلیمنٹ کا ٹائم ہے نا. آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے پاس 2 سال ہو گئے, آپ حکومت کر رہے ہیں, لیکن کیا 2 سال کم ہوتے کسی حکومت کے لیے؟ چلیں آپ کو وقت دے دیا, فرض کریں آپ وقت لے لیں, 5 مہینے کا پہلے آپ نے کہا, 6 مہینے کا کہا, آپ نے تو 100 دن کا دعویٰ کیا تھا, اس کو چھوڑ دیں, آپ 6 مہینے پہ آ گئے, سال گزر گیا, اب تو 2 سال گزر گئے. وہ آپ کی پالیسیاں ان پر امپلیمنٹ پھر آپ کب کریں گے؟ کیا وہ اگر آپ نے پالیسیاں بنائی تھی ان میں اگر کوئی ایسی چیزیں تھیں تو آج امپلیمنٹ آپ کریں, آپ کے پاس موقع ہے, آپ عوام کو ڈیلیور کریں. اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے, آپ کے اپنے لوگ اب آپ کے خلاف بول رہے ہیں, آپ کے اپنی مثلا اپنے جو کارکنان ہیں وہ بول رہے ہیں. آج اب کاشف صرف اپوزیشن نہیں, آج پی ٹی آئی کا جو عام ورکر ہے اس کے پاس بھی آپ جائیں اس کا یہی الفاظ ہوتے ہیں, بلکہ اب تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم نے جو ہے ووٹ دے کے جو وہ غلطی کی ہے کہ ہمیں جو ریلیف, جو دعوے سبز باغ دکھائے گئے تھے وہ تو ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا. تو اب جو ہے عوام بھی مایوس نظر آ رہے ہیں, اور خود پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے جو عوامی نمائندے ہیں جو ووٹ لے گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے کل کاشف پھر اپنے حلقوں میں جانا ہے, پھر انہوں نے جا کے وہاں سے ووٹ مانگنا ہے, عوام کے اندر جانا ہے, تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ میٹنگز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم کل جا کے کس منہ سے پھر دوبارہ عوام سے ووٹ مانگیں گے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے. آج مہنگائی جو ہے وہ آپ کی 100% سے اوپر بڑھ گئی, ہر چیز آپ کی مہنگی ہو گئی ہے. ادویات جو یہ بنیادی سہولیات ہوتے ہیں, مطلب یہ بنیادی ہے ضرورت, تعلیم بنیادی ضرورت ہے, ایجوکیشن, صحت ہوگی آپ کی بنیادی, ادویات, تو ادویات آپ نے 200% تک مہنگی کر دی. جو ٹیبلٹ ایک عام ٹیبلٹ تھی 20 روپے کی آتی تھی, وہ ٹیبلٹ آپ نے 50 پہ کر دیے. تو کہاں جائے گا پھر؟ عوام کیا کرے, آپ کے اپنے لوگ کیا کریں؟ اپوزیشن تو بعد میں بولے گی. اب تک کی سچویشن کی بات ہوگی نا, ماہرین کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی ماہر معیشت سے بھی ملاقات ہوتی ہے, جو ایجوکیشنسٹ ان سے بھی آپ کی بات ہوتی ہے, آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, تو ماہرین کیا کہہ رہے ہیں؟ آنے والے وقت میں یہ سچویشن اسی طرح سے رہے گی یا بہتر ہوگی یا مزید گھمبیر ہو جائے گی؟ اس کا سولوشن ہے کیا؟
دیکھیں کاشف، کرونا کی وجہ سے جہاں ہم نے دیکھا نا کہ کرونا کی، جیسے میں نے کہا کہ جہاں صرف معیشت کمزور نہیں ہوئی کرونا کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے آپ کا ہر سسٹم، ہر سیٹ اپ، چاہے وہ ہم ایجوکیشن کی بات کریں، اب ایجوکیشن میں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ابھی نئی نسل ہے، اب یہ سال پورا، یعنی پچھلے اگر ہم دیکھیں تو فروری سے یہ سلسلہ شروع ہوا پاکستان کے اندر، اب یہ سال ختم ہونے کو آخری، اگلا مہینہ آخری ہے آپ کا، اس دفعہ یعنی کہ جو آپ کی یہ والی نسل ہے، ان کا آپ سمجھیں سال کدھر گیا، ان کا سال تو ضائع ہو گیا۔ اب حکومت کو یہ چاہیے تھا، دیکھیں ابھی آپ نے آ کے ایجوکیشن تو کھولی نا، تعلیمی ادارے تو کھولے، اس وقت بھی آپ کے فیصلے آپ نے کر دیے، لیکن اس وقت بھی ماہرین نے یہی کہا تھا کہ اس پینڈیمک میں جو کرونا کا ہے، اس میں حکومت کو فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے۔ اب بھی آپ کے تعلیمی ادارے کچھ کھلے ہیں، کچھ بند ہیں، ایک کیس آتا ہے آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں یا فلاں، جو بات یہ تھی کہ آپ نے ایک اسٹریٹجی بنانی تھی جو آپ نے نہیں بنائی، اس کی وجہ سے آپ کے تمام سیکٹر، چاہے وہ صحت کا، اب صحت کا سیکٹر بھی اس میں ہوا ہے، آپ کے ڈاکٹرز دیکھیں، ان کو سلام ہے ڈاکٹرز کو کہ وہ پھر بھی اس صورتحال میں بھی وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ تھا یہ کرنا یہ تھا آپ کو کہ آپ نے ایک اسٹریٹجی لے کے چلنی تھی، لیکن وہ آپ نہیں بنا سکے۔ ایجوکیشن میں آپ کی واقعی کہ، اور ماہرین جو آپ کی بات کریں کہ باقی ہماری ماہرین سے بھی ملاقاتیں ہوتی، جو ایجوکیشنسٹ ہیں اور دیگر جو ماہرین ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اب بھی وقت ہے کہ اسٹریٹجی بنائے اور تعلیم کو دروازے بند کرنے کے بجائے تعلیم کھلی رہے لوگوں، کیونکہ بچوں کا جو مستقبل ہے، آپ بچہ جو 3 مہینے گھر میں رہتا ہے کاشف، اس کی پوری لائف تھینک یو ویری مچ علمدار بلوچ۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور صورتحال وہی ہے کہ آپ کو چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔